तुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पंजाब में क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या अरकान असेंबली हैं, उनके डेरों पे, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि अनाउंस कर दिया गया है कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगी। अब इस सिलसिले में वो तैयारियां करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और हुकूमत भी तैयारियां करेगी। हुकूमत को भी काफ़ी वक्त मिल गया है अपने मामलात से निकलने का। तो इसमें जो क्रैकडाउन है वो बड़ा शदीद हो रहा है। रहीम यार खान से लेकर अपर पंजाब तक हर जगह पे क्रैकडाउन हो रहा है। गुजरावाला में लगभग सब पे ही FIR दर्ज कर दी गई। जो लोग निकले सबको FIR में नामजद किया गया। लगातार छापे पड़ रहे हैं, फैसलाबाद, क्या मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर। तो तमाम पंजाब के अंदर मरीम नवाज की, क्योंकि यहाँ पे सरकार है और मरीम नवाज ने एक रऊनत का एक बाजार गर्म कर रखा है। इनके अंदर बहुत तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये आकड़ पसंद नहीं है। ये आकड़ अल्लाह ताला तोड़ देता है, हमेशा अल्लाह ने तोड़ी है, तो ये भी आप टूटती हुई अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल हर तरफ छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया। ये जो मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं उस्मान साहब, इनको, ये लाहौर के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ऊपर टॉर्चर किया गया पुलिस की जानिब से, इनके कपड़े फाड़ दिए गए अकरम उस्मान साहब के, और दीगर लोगों के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया गया। तो पंजाब की जो पुलिस है वो अपनी मुकम्मल फस्तायत दिखा रही है। ये जो लंबा वक्त दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसमें फ़ायदा किसका होगा, ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब बेचैनी है और परेशानी है कि इस लंबे वक्त को वो क्या नाम दें। क्या इसमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, या फिर ये लंबा वक्त जो है वो हुकूमत को आसाइश और आराम फराहम करेगा? तो होगा क्या? देखिए, लंबे वक्त में ना हुकूमत को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, हुकूमत दफ़ा 144 लगाएगी, हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, लिस्टें बनाएगी, और 10-12 हज़ार बंदे अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी तो पंजाब में वो अमली तौर पर एहतजाज को ख़त्म करने में कामयाब हो सकती। फिर जब इतना टाइम मिल जाएगा पंजाब को, वो मैनेज कर लेंगे, तो बड़े पैमाने पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लाकर इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रस्तों पे खड़ा कर देंगे। वो कंटेनर्स खड़े करेंगे, वो एक किले में तब्दील करेंगे इस्लामाबाद को, जैसे वो माजी में करते रहे हैं। हमेशा वो इस्लामाबाद को एक किले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा कि इस्लामाबाद को एक किला बनाएंगे और किला बंद होकर बैठ जाएंगे। अब बाहर से आने वाले लोग तो निहत्ते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी नहीं है, टैंक भी नहीं है, बंदूकें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो तो आएंगे सिर्फ एहतजाज करने के लिए। तो जो किला बंद लोग हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास आंसू गैस है, उनके पास रबड़ की गोलियां हैं, और अगर इससे भी काम ना चले तो वो रियल बुलेट्स भी फायर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है इस्लामाबाद में दाखिल होना, जैसे कि हमेशा होता रहा। बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि डी चौक तक मुजाहिरीन पहुंचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर क्या होगा? वहां कितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, कितनी देर तक बैठेंगे? या तो फिर कोई 5-6 लाख आदमी इकट्ठा निकले एक साथ, बहुत बड़ी तादाद में, 6 लाख 10 लाख इतना बंदा निकले, और वो बंदा जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो 1-2 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंच जाएं। जब इतने बंदे पहुंच जाएंगे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर पंजाब भी निकल आएगा, बाकी लोग भी निकल आएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल ये बहुत मुश्किल नजर आता है। पंजाब को अगर आप देखें तो आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में कुछ उतनी एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती। ये जरूर है कि पंजाब ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा मकबूलियत पंजाब में है। लेकिन दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी पड़ेगी कि आसिम मुनीर और मरीम नवाज ने पूरा बंदोबस्त किया कि पंजाब में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ना उठाया जा सके, वहां पे लोग ना निकले और किसी किस्म का एहतजाज ना हो, क्योंकि पंजाब जो जीत जाता है वो फिर पूरा पाकिस्तान जीत जाता है। लिहाजा पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। पंजाब को खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं और किस तरीके से ये किया जा सकता है, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेना है। तहरीक इंसाफ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के बयान को ना बिल्कुल, एक साइड ऐसी है बिल्कुल नेगेटिव देख रही है, लेकिन देखिए सुहेल अफरीदी के लिए सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी इन 2 महीनों में वो कुछ कर सकते हैं जिससे सूरत हाल बदल सकती है, और वो अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब जो है उनके पास ये एक आखिरी तारीखी मौका है, इसके बाद शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या इसके बाद शायद उनकी कमर सीधी नहीं होगी। उन्हें जो करना है इसी मर्तबा करना है।
اب نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ 2 ماہ کا وقت ہے، یہ بہت زیادہ وقت ہے، اس میں وہ فوری طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں 1 دن یا 1 گھنٹہ ضائع کیے بغیر، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر گلی محلے تک میرا پیغام لے کر جاؤ، ہر گھر تک میرا پیغام لے کر جاؤ، اسٹریٹ موومنٹ چلاؤ اور زوردار طریقے سے چلاؤ. ایک تو انہیں یہ کرنا پڑے گا. نمبر 2، پورے خیبر پختونخوا میں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں لاکھوں نوجوانوں کی رجسٹریشن انہیں کرنی چاہیے. یعنی وہ جو عمران خان رہائی امن فورس بنا رہے تھے، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوانوں کی ایک رجسٹریشن ہو رہی تھی، جہاں وہ کہتے ہیں کہ 60,000 نوجوان رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اگر وہ ان نوجوانوں کو جنہیں رجسٹرڈ کیا گیا ہے ان کو دوبارہ سے ری الائن کریں اور بڑے پیمانے پہ رجسٹریشن کریں، لاکھوں نوجوانوں کو خیبر پختونخوا سے اور باقی پاکستان سے بھی جمع کریں، تو یہ ایک بڑا زبردست قدم ہو سکتا ہے. نمبر 3، اوورسیز پاکستانیوں کو ضرور شامل کریں، سوشل میڈیا کو انوالو کریں، اوورسیز پاکستانیوں کو مکمل طور پہ پوری دنیا میں متحرک ہونے کے لیے ساتھ شامل کریں. جو خفیہ ملاقاتیں وہ کرتے رہتے ہیں یا سامنے آ کر کرتے ہیں یا خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، تو وہ بالکل بند کر دیں، کیونکہ اب اگر وہ ایسی ملاقاتیں کریں گے تو مزید کنٹروورسی میں جائیں گے. پارٹی فنڈ کا بندوبست کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک بڑا احتجاج کرنا ہے اور لمبا احتجاج کرنا ہے تو آپ کے پاس بڑے پیمانے پر پارٹی فنڈز ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ اگر جا رہے ہیں اسلام آباد کی جانب تو پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، آپ کے پاس الگ الگ پلانز تیار ہونے چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، اگر ہمیں روک دیا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہمارا پلان بی کیا ہے، سی کیا ہے، ڈی کیا ہے. دوسرے آپشن بھی سہیل آفریدی کے پاس ہونے چاہیے. پارٹی کے اندر جو ان کی دھرے بندی ہے وہ انہیں ختم کرنی پڑے گی، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور اب شاید سہیل آفریدی کے لیے یہ آخری موقع ہے. اس نظام نے گنڈا پور کو بھی دھوکہ دیا تھا. یہ محسن نقوی اور عاصم منیر تک کی تعریفیں گنڈا پور نے کر دی، صرف اس چکر میں ہے کہ یہ نظام دھوکہ نہیں دے گا اور وہ عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے محسن نقوی نے گنڈا پور کو استعمال کیا، اب گنڈا پور کو یہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. گنڈا پور صاحب پریشان ہے اور ڈی اے خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزارت اعلیٰ بھی چلی گئی. اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھاتے اور مذاکرات کے جھانسے میں نہ آتے، وفادار تو میں نہیں کہوں گا، دیکھیں گنڈا پور عمران خان کا وفاداری ہے، ایسا نہیں ہے کہ وفاداری نہیں ہے. عمران خان صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے، ان کے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہے. لیکن احکامات پہ عمل درآمد کی بات ہے نا، وہ عمران خان سے زیادہ انہوں نے بھروسہ کیا محسن نقوی پہ، عاصم منیر پہ، کہ ان سے بات کروں گا تو یہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی گنڈا پور سے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے. گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ جی 2 مہینے میں یہ چھوڑ دیں گے. میں نے کہا جی یہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو عمران خان نے آپ کو کہا ہے، آپ ان کے جھانسے میں نہ آئیں. لیکن پھر وہی ہوا جو گنڈا پور صاحب کو میں نے کہا تھا. ایمل ولی خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے عمران خان صاحب کے نام، بڑی زومانی قسم کی ہے، لیکن اس ٹویٹ سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کیا کہا. علیمہ خانم صاحبہ سے جب سوال کیا گیا کہ جناب 27 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے، 2 مہینے کا وقت ہے، تو علیمہ خانم نے کہا کہ بلکہ کیا کہا یہ آپ سن لیں، یہ سوال سنیے اور پھر آپ وہ جواب دیکھیے جو علیمہ خانم نے دیا ہے. صبح سے ہم بیٹھے ہیں 9 بجے سے. میڈم جو کل جلسہ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیسا تھا؟ آپ ادھر نہیں ہے، میں تو بھی فون پہ یہی دیکھ رہی ہوں. 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان انتظار کر رہے ہیں، جی عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں نا، اور کس کے لیے؟ ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی کہ کیوں آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ ہم نہیں ڈسکس کرتے گئے، پی آئی کا کام. دیکھیں عمران خان صاحب کی بہن نے بھی اس کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہے، یعنی ہم سے تو مشاورت نہیں کرتے، وہ پی ٹی آئی کا کام ہے، وہ خود ہی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن 2 مہینے عمران خان کو انتظار کروائیں گے. یعنی انہوں نے ایسے لگا جیسے ان کی باڈی لینگویج یا ان کی بات سن کر لگا کہ وہ بہت مایوس ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا لمبا وقت نہیں دینا چاہیے تھا. ایمل ولی خان صاحب کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیئر عمران، آپ کے وزیر اعلیٰ نے آپ کے کارکنان کو 27 تاریخ کی ایک اور امید دے دی ہے، لہذا فی الحال تو آپ کو 27 سپتمبر تک اندر ہی رہنا ہوگا. ادھر آپ کے نامزد کردہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں پختونخوا کو لوٹنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. آج تو خود جنید اکبر نے بھی اعتراف کر دیا کہ عمران خان کے نام پر لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ شاید سیاست میں آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی اور نہیں ہے. آپ نے جن لوگوں پر اعتماد کیا آج وہی اقتدار، اختیارات اور وسائل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آپ تنہا جیل میں ہیں. آپ کا ایک ایک وزیر، مشیر اور قریبی ساتھی اپنی سیاست اور اپنی دولت بنانے میں مصروف ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب نے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آپ کو اندر رکھنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. یہ جناب سٹیٹمنٹ ہے
ایم ایل ولی خان صاحب کا، تو تنقید تو بڑھتی جائے گی، تنقید بڑھتی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کو، اسپیشلی سہیل افریدی کو، جنید اکبر کو، ان لوگوں کو بڑا مؤثر کردار ادا کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے سی این این کو انٹرویو دیا، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، ان کے اوپر جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگے اس کے حوالے سے بہت باتیں کی. بڑی کلیئرٹی ہے ان کی تھاٹ میں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے بات چیت بھی کرتے رہے. لیکن دو بڑے اہم ایشوز انہوں نے بتائے. نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد سے اب بات ہی نہیں کروائی جاتی. مارچ میں آخری مرتبہ ہمارے والد سے ہماری بات کروائی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بات نہیں کروائی جا رہی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو ہم پاکستانی پاسپورٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس، تو ہم ویزے کے لیے ہم نے درخواست دی ہے پاکستان میں، تو پاکستانی سرکار ہمیں ویزے نہیں دے رہی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرکار سے ہم کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں ویزے نہیں دے رہی. یہ دو ایشوز ہیں کہ نہ بات کرواتے ہیں نہ وہ ویزے دیتے ہیں. پھر انہوں نے کافی جو تکالیف ہیں ان کا اظہار بھی کیا، پاکستان میں جو ظلم ہے، فسطائیت ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی رائے دی ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے ہائی کورٹ میں. وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس بات پہ بضد ہے اور وہ یہ ثابت کرنے پر تلی ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں نہیں ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے سیکیورٹی اہلکار ہیں. تو جب سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ موجود ہیں تو یہ قید تنہائی نہیں ہے. اور بھی قید تنہائی کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو، جہاں آئی ایس آئی والے لے جا کے ایک بندے کو بند کر دیتے ہیں نا، وہ ایک سیل کے اندر سارا دن پڑا رہتا ہے. سیکیورٹی اہلکار تو وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں دروازوں کے باہر، لیکن کافی فاصلے پہ ہوتے ہیں. وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے، آپ کو صرف پیروں کی آوازیں آتی ہیں. پھر وہ آپ کو کھانا دے کر چلے جاتے ہیں. بس آپ کوئی سوال کریں تو آپ کو جواب نہیں دیتے. عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے کہا کہ جناب میں جب ان سے بات کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، تو یہ مجھے اس کا جواب بھی نہیں دیتے. تو یہ قید تنہائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ عدالت عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کھولنے کا ایک اور حکم جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی. اصل بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقاتیں 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، وہ نہیں ہو رہی. تو آخری ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. تو اب دیکھ لیں دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ اگست کا مہینہ بھی کہاں تک پہنچ گیا. تو ملاقاتیں تو عمران خان صاحب کی، یہ 9واں مہینہ ہے، ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں ہونے دے گی. 9 مہینے سے شاید اوپر ٹائم ہو گیا. تو عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ملاقات کا آرڈر جاری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے خرم ذیشان صاحب ہیں سینیٹر، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا پاکستان کے شہریوں سے کہ وہ جو عسکری مصنوعات ہیں، یعنی فوجی ادارے جو مصنوعات بناتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جو اپنی ہی نہتی عوام پر گولیاں برساتے رہے، قوم انہی کے کاروبار کو پروموٹ کرتی رہے. کاروبار ان کا کام ہی نہیں ہے، قانونی طور پر یہ سرکاری نوکر ہیں، کاروبار کر ہی نہیں سکتے. لہذا ہر محب وطن پاکستانی عسکری مصنوعات کا نہ صرف مکمل بائیکاٹ کرے بلکہ ان کا بھی بائیکاٹ کرے جو ان مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں. تو کون کون سی مصنوعات ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ڈی ایچ اے کا بائیکاٹ کریں. پھر وہ کہتے ہیں سی ایس ڈی، یہ سی ایس ڈی کی شاپس بنی ہوئی ہیں مختلف شہروں میں اور یہ کنٹونمنٹ کے علاقوں میں بنی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ان کو استعمال نہ کریں، آپ باقی دکانوں پہ جائیں. پھر فوجی کارن فلیکس، جو لوگ کارن فلیکس کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فوجی کارن فلیکس آپ استعمال نہ کریں. سونا یوریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ دوسری کھادیں استعمال کریں، سونا یوریا استعمال نہ کریں. پھر فوجی فوڈز کو استعمال نہ کیا جائے، نورپور کو استعمال نہ کیا جائے، نورپور کا مکھن، دودھ، یہ وہ سب ملتا ہے. پھر عسکری بینک کے بارے میں کہا گیا جی اس کے اندر آپ کاروبار نہ کریں. پھر اے پی ایس آرمی پبلک سکولز جو ہیں ان میں وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے بچوں کو داخل نہ کروائیں. سی ایم ایچ اسپتال ہیں. پھر عسکری سیمنٹ ہے، فوجی سیمنٹ ہے، یعنی اگر آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو خرم ذیشان صاحب نے ان کا بھی یہ لکھا کہ عسکری سیمنٹ اور فوجی سیمنٹ ان دونوں کو استعمال نہ کیا جائے. پھر فوجی فرٹیلائزر کمپنی ایف ایف سی، اس کی مصنوعات استعمال نہ کریں. فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ کسی قسم کا بزنس نہ کریں. سماجی بائیکاٹ بھی کریں. اب تو پی آئی اے بھی اس کے اندر شامل ہو گیا نا. پی آئی اے پاکستان ایئر لائن نہیں ہے، وہ پرائیویٹ ایئر لائن ہے. پاکستان ایئر لائن وہ ہوا کرتی تھی جب پاکستان کی ملکیت تھی، اب وہ پی آئی اے پرائیویٹ ایئر لائن، یہ انٹرنیشنل ایئر لائن، پرائیویٹ انٹرنیشنل ایئر لائن ہے. اب وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نہیں ہے. ناظرین، گورننس کی حالت یہ ہے پاکستان میں کہ خواجہ آصف پی ایم ایل این کے وفاقی وزیر ہیں اور ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ بھی حکومت کا حصہ ہیں. یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ ان دونوں نے پیسے دے کر ٹرانسفارمر ٹھیک کروائے ہیں. تھوڑے دن پہلے یہ گواہی خواجہ آصف نے دی تھی اور اب یہ گواہی ندیم افضل چند نے دی ہے.
تو آپ اندازہ کریں کہ پیسے دے کر اپنا کام کروانا پڑ رہا ہے وفاقی حکومت کے نمائندگان کو بھی. پھر جناب وفاقی وزیر ہیں قیصر احمد شیخ صاحب, یہ فیڈرل منسٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پولیس ان کی بات نہیں سنتی, ان کی چوری ہو گئی ہے اور پولیس آتی نہیں ہے. تو میں انہیں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں قیصر احمد شیخ صاحب کو. قیصر صاحب, آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگائیں اور دیکھیں پورے ضلع کی پولیس آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوگی. پولیس کو بلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ فلانا جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا دیا ہے, فلانے نے عمران خان صاحب کی فوٹو لگا دی ہے, فلانا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک احتجاج کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے یا احتجاج کا ارادہ رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں پھر پولیس کیسے آپ کے گھر میں گھستی ہے, پھر آپ پولیس کو بتائیں جناب یہاں پہ تو چوری ہوئی ہے. تو آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ناظرین, پرویز ہود بھائی نے ایک خبر دی تھی, بلکہ ایک انکشاف کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد کی 25 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کیسے بچوں کو محب وطن بنانا ہے, اور ان کو اس کے نسخے بتائے, طریقہ کار بتایا کہ بچوں کو محب وطن بنائیں. جب ایک آدھے وی سی نے کوئی سوال پوچھ لیا تو اس کی اچھی خاصی درگت بنا دی گئی وہاں پہ, تو پھر باقی سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. اب فوجیوں کے سامنے کون بولے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, ان کے پاس قلم ہے بیچاروں کے پاس. تو بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی ایسی تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں پرویز ہود بھائی, یہ ملاقات تو ہوئی نہیں, پرویز ہود بھائی جھوٹ بولتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں کی گئیں کہ ڈی جی ایس پی آر سے تو وی سیز ملے ہی نہیں. تو اب جناب یہ آ گئی خبر, ہم رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. اس خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ خبر ہے 20 مئی 2026 کی, آج سے لگ بھگ 2-2.5 ماہ پہلے کی یہ خبر ہے. تو 20 مئی 2026 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سیشن کیا یونیورسٹیز کے وی سیز کے ساتھ, فیکلٹی ممبرز کے ساتھ راولپنڈی میں. تو یہ ایک ورکشاپ ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں نا, ہے نا آپ کے سامنے, اس میں ایک تصویر بھی جاری کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اور یہ وی سیز کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. تو انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ جناب نہیں ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. نہیں, یہ ملاقات ہوئی ہے. اس کا ثبوت اس دور کے یا اس ٹائم کے جو اخبارات ہیں ان کے اندر باقاعدہ اس کی خبریں چھاپی گئی تھیں. تو اب معاملہ سامنے آیا کہ باقاعدہ ہراساں کیا گیا وی سیز کو, اور نے کہا گیا کہ آپ طلبہ کو محب وطن بنائیں. حالانکہ ان کا کام ہی نہیں ہے, آپ کا تعلق ہی نہیں ہے محب وطنی سے. آپ کیا ایک پیمانہ لے کر بیٹھے ہوئے یہ محب